मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने इस इश्काल का जवाब अगली आयत में दिया, वहदैनाहुन नजदैन। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें अच्छाई और बुराई का रास्ता नहीं सिखाया? जानवरों को मैंने ये रास्ता नहीं सिखाया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अब दोबारा हम बच्चे की मिसाल पे आते हैं। अब्बा उस पे भी तो खर्चा किया है आपने, उससे तो पूछते नहीं हो। अब्बा कहेगा बेटा वो पागल है, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, उसको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसमें अच्छे और बुरे समझने की सलाहियत खत्म हो गई। तुम तो ज़हीन हो, तुम्हें तो पता है किस काम के लिए भेजा था, लग किस काम में गए हो। वो तो पागल है, उसका तो बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, दिमाग वो बगैर हेलमेट के हमारे यहाँ सफर होते हैं तो जब गिरता है बाइक से तो डायरेक्ट चोट कहां लगती है? सर पे लगती है। और आगे फिर कुछ बातें आज देर की मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट चोट कहां लगती है भाई? खोपड़ी पे लगती है। तो बेटा इसके साथ एक बचपन में वाकया हुआ था, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मजबूरन खर्चा तो करना है ना, मखलूक है, रिस्क तो देना है उसको, इसलिए खर्चा किया है। बाकी इसको तो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। तुम माशाल्लाह क्या हो, समझदार हो, तुम्हें तो अल्लाह ने अकल दी है। तो यहां भी अल्लाह ने फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, मैंने गधे घोड़ों को, कुत्तों और बिल्लों को मैंने दो रास्ते नहीं सिखाई, जानवरों को मैंने अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं रखी। वहदैनाहुन नजदैन, फरमाया अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत मैंने तुम में रखी है, जानवरों में नहीं रखी। तुम्हें पता है वफा किसे कहते हैं और बेवफाई किसे कहते हैं। कुत्ते को ये नहीं पता कि बेवफाई किसे कहते हैं, वो सिर्फ वफा जानता है और वो वफा करने पर मजबूर है। उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं वफा के हुए हैं, बेवफाई के हुए ही नहीं है। मालिक उसके साथ जितना मर्जी बुरा सलूक कर ले उसने दुम ही हिलानी है, बस उसको ये बता दो कि ये मालिक है। और जिनमें बेवफाई है उन्होंने हमेशा बेवफाई ही करनी है। बकरी अपने बच्चे को कितनी मोहब्बत से पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन बड़े होने के बाद उसे पता होता है कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन है। बाप को तो वैसे ही पता नहीं होता, उसको तो पता ही नहीं होता, उसको तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने से मतलब है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्ली कितने शौक से अपने बच्चों को पालती है। कभी उनको ख्याल आया कि हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, चलें उस महल्ले में उसको कभी छीछड़े मिल जाया करते थे तो हम अपनी माँ की जाके खबर लें आज वो किस हाल में है। कभी बिल्ली के बच्चों ने जाके पूछा? बोलो ना, कभी भी नहीं। हालांकि बिल्ली अपने बच्चों को आप कभी पाल के देखो ना, अपने से ज्यादा ताकतवर बिल्लों से लड़ती है, वो कुत्तों से लड़ती है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान खेल के बच्चों की हिफाजत करती है। मैंने देखा है शदीद भूखी होगी बिल्ली, आप उसको गोश्त डालें वो शदीद भूखी होगी, बच्चे आके खाना शुरू करेंगे छोड़ देगी उनके लिए, हालांकि कितनी हरीस होती है खुराक पर। लेकिन इस बुढ़ापे में जब बूढ़ी हो जाती है उसके बच्चे उसको नहीं पूछते, क्योंकि उनमें वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए ही नहीं है, उनके पास कुदरत की तरफ से वफा का ऑप्शन है ही नहीं। समझते हो कि नहीं समझते हो? बस बात को जल्दी से समेटता हूं। तो मेरे भाई इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह ने बताया कि वहदैनाहुन नजदैन, तुम्हें मैंने दो रास्ते दिखाए हैं। तुम्हारे अंदर वफा वाले सॉफ्टवेयर भी हैं और बेवफाई वाले। तुम्हें पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम तुम्हारे दिमाग के कंट्रोल में दिया हुआ है। अपनी मर्जी से चाहोगे तो वफादार बन जाओगे, अपनी मर्जी से चाहोगे तो बेवफा बन जाओगे। चाहोगे तो बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा के टेंशन से पाक हो जाओगे। छोड़ो यार, इन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, हमें भी एंजॉय करने दो। खांसते हैं इससे जरासीम फैलते हैं, ये भी तुम्हारे अंदर सलाहियत रखी है और ये भी रखी है कि ना 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 भाई, इस माँ ने तो मुझे जना है, 2 साल 2.5 साल तक गोद में उठा के रखा है, जब मुझे कोई नहीं पूछता उस वक्त इसने मुझे पूरी रात बच्चा रो के माँ की नींद को खराब करता है। कैसी खिदमत है माँ की। तो जिनमें जो वफा वाले लोग हैं वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना 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 ना, इसके साथ हमने बुढ़ापे में बेवफाई नहीं करनी, इसको ओल्ड हाउस में जमा नहीं कराना हमने, इसके कदमों में हमने बुढ़ापे में जन्नत तलाश करनी है। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, कैसे कैसे वाकयात देखने को मिलते हैं, आदमी जब्त नहीं कर सकता उन वाकयात को।
बूढ़ी माँ को पाला हुआ है, वो लकवे में है, फालिज में है, ना बेटा कहता है मैं सब कुर्बान कर दूंगा, इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा इस उम्र में मैं। उसकी खिदमत कर रहे हैं सुबह शाम, कड़वी कसीली डांट बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं वहदैना नजदैन, मैंने तुम्हें आंखें भी दी, लेकिन ये आंखें तो जानवरों को भी दी हैं। मैंने तुम्हें जबान दी बोलने के लिए, लेकिन ये जबान तो जानवरों को भी दी है। ठीक है, वो बोल नहीं पाते, लेकिन जबान के बहुत सारे कामों में से एक काम खाना है, जायका महसूस करना है, तो ये तो उनको भी सलाहियत दी है। तो अल्लाह कहते हैं वहदैना नजदैन, मैंने इंसान को दो रास्ते सिखाए, अच्छा भी और बुरा भी, जानवरों को दो रास्ते नहीं सिखाए। तो अल्लाह कहते हैं अब जब मैंने तुम्हें अच्छाई और बुराई का रास्ता सिखा दिया, तो अब मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था अच्छे से अच्छा अमल करने के लिए, तो तुम उसको फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे? अब वो अच्छा अमल है क्या? वो अच्छा अमल है क्या? वो अच्छा अमल ये नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें। वो अच्छा अमल भी अल्लाह ने इसी आयत में आगे बताया, फरमाया फलक़तहमल अक़बा, कि इतने ज्यादा मैंने तुम पर एहसानात किए, तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये मुतालबा किया था कि एक आसानी का रास्ता है, ऐश परस्ती का रास्ता है। अल्लाह ने ना खारिज में एक मिसाल दी है, जैसे आपके बाप ने आप पे बड़ा खर्च किया और आपको कहा कि बेटा ये आसान रास्ता है, ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो है थोड़ा मुश्किल, पहाड़ों के बीच में थोड़ा टेंशन, लेकिन मेरी चाहत है तुम इस रास्ते से जाओ। वजह उसकी होगी, इसमें नानी का घर आता है बीच में, उनसे मुलाकात हो जाएगी, फुप्पो का घर आता है, खाला का घर आता है, और ये सब रिश्तेदारों से मुलाकात होते हुए, तो मेरे ये खूनी रिश्ते हैं, तो मैं चाहता हूँ इन खूनी रिश्तों से तुम्हारी अलैक सलैक सलाम दुआ हो जाएगी, तो ये लंबा आसान रास्ता छोड़ के बेटा थोड़ा सा कच्चे पे चले जाना, ठीक है ना? किस पे चले जाना? कच्चे पे। मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी भी मैंने दी है तुम्हें, डीजल का खर्चा भी मैं दे रहा हूँ। तो अब मैं ये मुतालबा करता हूँ कि एक साफ सुथरा रोड है, लेकिन उसमें मेरे किसी रिलेटिव से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती, तो जरा कच्चे पे एक गाड़ी उतार लेना, थोड़े धक्के आएंगे, थोड़े झटके आएंगे, मेरी खातिर क्या कर लेना? बर्दाश्त। अब आप कह रहे हो ना मैं मुश्किल रास्ते पे नहीं जाऊंगा अब्बा, उसमें धक्के आते हैं, उसमें सांस, तो पैदल जाना पड़ेगा तो सांस फूलेगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसी रास्ते से जाऊंगा जो टापो टाप ऐश परस्ती का रास्ता है, जिसमें जरा भी कोई स्पीड ब्रेकर भी ना आए बीच में। अब्बा का गुस्सा बजा बनता है कि नहीं बनता? कि यार मैंने तुझे सब कुछ दिया, तो मैं कह रहा हूं जा रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा ये वाला ट्रैक इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल यही अंदाज कुरान में अल्लाह ने इख्तियार किया। अल्लाह कहते हैं फलक़तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं दो रास्ते थे, एक सहूलत का रास्ता ऐश परस्ती का, शराब का, जिना का, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराने का, नमाज छोड़ने का और जिना करने का, सूद लेने का, हलाल और हराम की परवाह किए बगैर माल कमाने का, ये भी एक रास्ता था। रिश्वतें लेने का, तो ये भी एक रास्ता था। इसमें ऐश अय्याशी वाला रास्ता था, जो दिल में आए आप वो करोगे। लेकिन मैंने तुझे एक हुक्म दिया था कि एक थोड़ा सा दुश्वारी वाला रास्ता है, एक ट्रैक थोड़ा सा क्या है जिसमें कुछ नशेबो फराज हैं, उसमें कुछ ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। मैं समझा पा रहा हूं भाई अपनी बात? मसला तो नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं फलक़तहमल अक़बा, ये घाटी वाले रास्ते पे नहीं चला, सिर्फ इतना सा मुतालबा किया था कि भाई मेरी खातिर क्या ये वाला रास्ते पे चला जाए, इसमें थोड़े से नशेब फराज हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच है इसमें। वमा अदराका मल अक़बा, अल्लाह कहते हैं तुम कंफ्यूज हो गए, अल्लाह वो दुश्वार रास्ता है कौन सा, तू बता दे हमें, हम अब चलना शुरू हो जाए। तो आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, दुश्वारी वाला रास्ता क्या है? फक्कू रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा थुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। अल्लाह ने कहा वो रास्ता ये है कि मखलूक के हुकूक भी अदा करो और मेरे हुकूक भी। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो देखो हर कंट्री में एक दूसरे के कुछ राइट्स होते हैं ना, हर मुल्क का अलग अलग कानून होता है। बच्चों के राइट्स हर मुल्क में अलग हैं, किसी मुल्क में डांटने पर भी पाबंदी है, किसी में डांटने पर नहीं है, मारने पर पाबंदी है। तो फिर किसी मुल्क में मारने पर अलग सज़ा है, दूसरे मुल्क में अलग सज़ा है। तो हर मुल्क में अलग अलग राइट्स होते हैं कि नहीं होते?
تو اللہ نے بھی مخلوق کے کچھ رائٹس ہمارے ذمے لگائے ہیں. اللہ نے کہا یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں جو میں نے دیے ہیں اور میرے کہنے سے تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. تو اللہ کہتے ہیں اب تم کیا کر رہے ہو, اس دشواری والے راستے پہ نہیں جا رہے. تو اس دشواری والے راستے میں اللہ نے فرمایا فک رقبہ, غلاموں کو آزاد کرنا. دیکھیں قرآن جو ہے نا جزیات, میں پہلے گاڑی اردو استعمال کروں گا پھر اس کی ذرا وضاحت کروں گا. اس جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. یہ قرآن کی, جس کو قرآن آتا ہے نا اس کو یہ اصول پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اصول سمجھاتے ہیں. ہوتا تو یہ یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ کا, اسکولوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لا پڑھایا جاتا ہے پھر مثالوں کے ذریعے لا سمجھایا جاتا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, دیکھو ہم جب نیوٹن لا پڑھتے ہیں تو پہلے لا پڑھتے ہیں پھر ہمارے ٹیچر مثالوں سے اس کو سمجھاتے ہیں. جیسے نیوٹن کا ایک لا ہے, ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, تو جتنی پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. تو پھر اس میں پھر ایگزامپل آتی ہے. ایگزامپل یہ آتی ہے آپ دیوار پہ جب وہ زور سے وہ بال ماریں گے تو جتنی زور سے ماریں گے اتنی ہی زور سے وہ واپس آئے گی. اس طرح کی مثالوں کے ذریعے پھر اصول سمجھایا جاتا ہے. لیکن قرآن کا مزاج ڈفرینٹ ہے, سمجھتے ہیں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ڈفرینٹ. قرآن کیا کرتا ہے, مثال بتاتا ہے تاکہ تم اس سے اصول سمجھو, تاکہ بہت آسان ہو جائے اصول سمجھنا. سمجھ رہے ہو؟ ایک میں مثال دے دیتا ہوں, میں بھی دیکھو مثال کے ذریعے اصول سمجھا رہا ہوں, پہلے مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف بھی مت کرو, ماں باپ کو اف مت کرو. تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ تو ایک جزیہ بیان کر دیا. تو کیا مطلب ماں باپ کو تھپڑ مار سکتے ہو اس آیت کی روشنی میں؟ نہیں بھائی, اصل میں مقصد اف نہیں ہے. اف تو ایک ایگزامپل ہے. اصول اور ضابطہ یہ ہے کوئی ایسا عمل جس سے ان کو تکلیف ہو وہ عمل نہ کرو. فار ایگزامپل اف نہ کہو. ہم اگر اس اصول کو سمجھاتے تو ہم کہتے بھائی ضابطہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے, ضابطہ اور قانون اور لا یہ ہے. پھر بچے ہم سے پوچھتے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ایگزامپل, پھر ہم ایگزامپل میں کہتے دیکھو جو ان کو سامنے سے اف کہنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اللہ نے مثال دی ہے, اصول نہیں بیان کیا. اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اف بہت معمولی سی تکلیف کو کہتے ہیں جس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ نے کوئی آپ سے کہا, آپ نے کہا اف, اوہ ہو, اس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا. تو اللہ نے اف کہہ کے بتا دیا کہ میں مثال سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف مت دو, اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف مت دو ان کو. اب اگر اللہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی بھی تکلیف نہ دو اور مثال سے یہ اصول نہ سمجھاتے تو ہر آدمی کی نظر میں تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. وہ کہتا بھائی میں گالیاں دیتا ہوں اس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو بہت تھوڑی سی ہے. بھائی اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی ہے, کیونکہ جو اللہ اف کہنے پر پابندی لگا رہا ہے وہ گالی کو کتنا بڑا حرام سمجھتا ہوگا. تو اس میں حکمت ہوتی ہے کہ ایگزامپل سے, مثال سے اصول اور ضابطے کو ثابت کرنے, بلاغت ہے قرآن کی. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فکو رقبہ. اللہ کہہ رہے ہیں جس گھاٹی میں مشکل راستے پہ چلنے کا میں نے تمہیں حکم دیا وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ تو اس میں اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بھی حقوق اور مخلوق کے بھی حقوق. لیکن اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان نہیں کیا, مثالیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان مثالوں سے اصول تم خود اخذ کرو, نکالو اصول کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو اس اصول میں اللہ نے بیان کیا فکو رقبہ, گردن کو غلامی کی توق سے آزاد کرنا. یہ بھی بلاغت ہے. یہ نہیں کہہ رہے انسانوں کو آزادی دلانا, نہ, گردن کو آزاد کرنا. یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کسی کا پہلے زمانے میں غلامی کا نظام تھا نا, تو غلام مکمل مولا کا تابع ہوتا تھا. تو اللہ نے اس پہ ترس بھی دلایا ہمیں کہ بھائی جب کوئی کسی کا غلام ہے نا تو اس بیچارے کی کنڈیشن یہ جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچا ہوا ہو. تو جس نے گردن سے دبوچا ہوا ہو وہ قابل جس کو دبوچا ہوا ہو وہ قابل ترس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کسی کو یوں گردن سے پکڑ کے دبا کے رکھا ہوا ہے تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے سب سے پہلے اس کی گردن چھڑانے کی کوشش کرو گے. آپ گردن سے پورا انسان کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر میں سب سے پہلی یہ چیز داخل ہے کہ تمہیں سوسائٹی میں بہت سے ایسے انسان نظر آئیں گے جن کی گردنیں طاقتور لوگوں نے دبوچی ہوئی ہیں.
تم نے ان انسانوں کو آزادی دلانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ میں کتنے کسان ایسے ہیں جن سے کیا ہوا کہ انہوں نے قرضہ لیا, جو سرمایہ دار لوگ تھے, غریب تھے بیچارے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, تو دینے والوں نے سودی قرضہ دے دے کے ان کو ایسا دبوچا ہے کہ ان کی اپنی پرسنل لائف بالکل ختم ہو گئی. کچھ نیک لوگ ہیں جو کراچی سے گئے, کچھ علماء ہیں, کچھ تاجر گئے, انہوں نے کیا کیا, ان کے قرضے ادا کر کر کے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی. تو یہ سب اس آیت میں داخل ہیں کہ کسی کی بھی مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر رہے ہو تو وہ کیا ہے, غلام. تو اللہ نے, اور مزے کی بات یہ, یعنی بلاغت اس آیت میں کیسے ہوئی کہ تمہارا کام تو جو جن کو لوگوں نے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچا ہوا ہے ان کو آزاد کرانا ہے, تو خود کسی کو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچنا کتنا بڑا جرم ہو گیا. یہ بھی اسی جزئیے سے ہمیں اصول پتہ چل گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے. جب اف کہنا حرام ہو گیا تو ماں باپ کو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہو گیا نا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حکم دے رہا ہوں لوگوں کی گردنوں کو آزاد کراؤ, تو آزاد کرانا تم پر لازم ہے. تو کسی کی گردن کو دبوچنا یہ نہیں ہوتا کہ گردن یوں پکڑ کے رکھیں, مطلب ہے کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو یرغمال بنا کے رکھنا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو تمہیں تو اس کے اپوزٹ چلنا چاہیے تھا, اور تم خود لوگوں کو غلام بنا رہے ہو. بہت بڑا جرم ہے. اس میں کوئی بھی سب آ سکتے ہیں, اس میں شوہر بھی آ سکتا ہے, بیوی بھی آ سکتی ہے, ماں بھی آ سکتی ہے, باپ بھی آ سکتے ہیں, دوست بھی آ سکتے ہیں, اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ یہ کام مرد کر رہا ہوتا ہے, عورت کمزور ہوتی ہے, اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, بھائی باپ نہیں ہوتا, اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا, تو مرد اس کے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کیا کرتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے جا تو سکتی نہیں ہے, اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں صرف اسی بیوی کے حقوق ملتے ہیں جہاں آپ کے سالے اسٹرانگ ہو. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نسل بڑھاؤ, بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تمہارے, کل تم مر جاؤ گے تو بیٹیوں کا پوچھنے والے تمہارے بیٹے ہوں گے. اگر ان کے شوہر کو پتا ہو نا اکیلی ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. آج کل پھر اللہ کے ڈر سے حقوق ادا کرنے والے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, وہ رل جاتی ہے. اور آپ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. ڈارون نے کہا تھا نا اربوں, ہم کہتے ہیں نا ڈارون سے, ابھی یہ آنکھ خود بخود کروڑوں سال میں کیسے بن گئی, کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے, اربوں میں بنی ہے. ہم کہتے ہیں 1 ارب سال میں بھی خود بخود ایسا کیمرہ نہیں بن سکتا, ایوالو ہو کے بھی نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں اربوں نہیں 10 ارب سال. تو سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی, اور میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے. میں آپ کا آئی کیو لیول چیک کر آپ کا آئی کیو لیول چیک کر تو اس لیے میں تو حقوق ادا کروں گا بھائی. سین اور سواد کا فرق ہے نہیں, وہ دونوں میں سین ہی آتا ہے, سال, اور یہ بھی سالوں اور یہ بھی سالوں, اتفاق سے یہ. تو کسی کی بھی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو, مزدوروں کو تنخواہیں روک لیتے ہیں, اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں. اور یہ کام مزدور بھی کر سکتا ہے, وہ بھی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. کرایہ دار ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے یہاں تو بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس نے گھر کرائے پہ دے دیا, مکان خالی کرانا آسان نہیں ہے, تو کرایہ نہیں ادا کر رہا, اس کے گھر کی ایسی کی تیسی, تو اس کی مجبوری سے کیا کر رہا ہے. تو کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو وہ اس آیت میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فرمایا شدید بھوک کے دن کھانا کھلانا, یتیمن ذا مقربہ, اس یتیم کو جو رشتہ دار ہو, او مسکینن ذا متربہ, یا وہ مسکین عام غریب جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہے. یہ بھی ایک جزیہ ہے, اس کے ضمن میں ایک اصول اور لا اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پیٹ. سب کچھ پہ کمپرومائز کرتا ہے بھائی, بھوک برداشت نہیں ہوتی. پانی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پانی مل جاتا ہے وافر, اس کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا اتنا. غریب سے غریب بارش برسے گی تو
ٹینک بھر لے گا وہ, ٹھیک ہے نا, غریب آدمی بھی بھر لے گا. کھانے کا مسئلہ بہت جگہوں پر ہوتا ہے. تو مقصد کھانا نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک صدقہ فطر میں نا آٹا دینا لازم نہیں ہے. دیگر ائمہ تو کہتے ہیں آٹا دے سکتے, آٹا ہی دینا پڑے گا, کھجور ہی دینی پڑے, پیسے نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام صاحب کہتے ہیں بھائی یہ آٹا اور کھجور جو اللہ نے صدقہ فطر میں نبی نے جو بیان کیا یہ سائن ہے. مقصد اس سے کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا. وہ پیسوں سے زیادہ اچھی پوری ہوتی ہے, لہذا پیسے دینا زیادہ بہتر ہے. آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ جب صدقہ فطر میں وہ باقاعدہ آٹا ہی دے رہے ہوتے ہیں غریبوں کو صدقہ فطر میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں دی جائے گی, بکریوں کی زکوٰۃ بکری ہی میں دی جائے گی, بکری ہی دی جائے گی زکوٰۃ میں. لیکن امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سائن ہے, علامت ہے, اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے, نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ دینا زیادہ, پیسے دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ جو ضرورت ہوگی پوری کرے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جزیہ ہے جس کے ضمن میں اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو کوئی بھی ضرورت ہے, علاج ہے, اور اس میں اللہ نے پھر ایک اور بڑا زبردست اصول بیان کیا. یہاں تک تو غیر مسلم بھی متفق ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی انسانیت کی خدمت کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگوں کو غلامی سے آزاد کراؤ. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں آگے جو جملہ اللہ نے کہا نا کہ یتیمن ذا مقربہ, جو رشتہ دار یتیم, یتیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک سائن ہے, کیونکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو باپ تھا وہ تو مر گیا بیچارہ. بھائی جائیدادیں کھا جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی, چاچے مامے کھا جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات, بلکہ یتیم کی ضرورات کو پورا کرنا. وہ یتیم ذا مقربہ جو قرابت دار ہے, اللہ کی نظر میں جو جن سے بلڈ ریلیشن ہے, خونی رشتہ ہے, ان کو اللہ نے ترجیح دی ہے ان لوگوں پر جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اس پہ میں پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ رشتہ داری جوڑنا بنانا یہ کس قدر اسلام کا اہم ترین حکم ہے. ہم انفرادی زندگی, اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر لے کے اپنا مکان بنا کے اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے اکیلا, اور اپنا پیسہ اپنی جیب, اپنی پینٹ, اپنا بٹوا, سب کچھ بس میری مرضی میں جس کو دوں, میری مرضی جس کو نہ دوں, اور بڑھاپے میں پھر رینٹ پہ بندہ بلا کے اپنی تنہائی کو دور کر رہا ہے. یہ اسلام اس طرز حیات کا قائل نہیں ہے. اسلام کس کا قائل ہے؟ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پانی سے بنایا, اور جب بنایا تو تین خاندان دیے, ددیال, ننیال اور سسرال. 3 خاندان ہونے چاہیے آپ کے دائیں بائیں گھومنے والے. ددیال بھی ہو جس میں دادا, چچا, تائے, کزن, چچا کے بیٹے, یہ ہے ددیال. پھپھیاں, ان سب کا قرآن الگ الگ بھی ذکر کرتا ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تاکلوا من بیوتکم, اپنے گھروں میں جا کے کھاؤ, او بیوت آبائکم, اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں چلے جایا کرو, اجازت ہے, جا کے مڑ کے آ جایا کرو, ٹھیک ہے نا. کوئی, کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں, صحابہ ڈر گئے کہ ہم تو اپنے چچا ماموں کے گھر جاتے ہیں بے تکلف ہو کے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پھپھو کے گھر گئے فریج سے کچھ نکال کے کھا لیا, تو اب صحابہ ڈر گئے تھے کہ بھائی حرام تو نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ تو تمہارے قریبی رشتے ہیں بھائی, جاؤ. ہاں, ان کی پرمیشن کے بغیر ایسا نہ ہو کہ میں ساری ملائی آپ ہی کھا جائیں, کیونکہ میری عادت تھی, میں جاتا تھا نا تو ساری ملائی کھا جاتا تھا میں. مجھے ملائی بہت پسند ہے, تازہ ہو, لیکن وہ یہاں ملے گی نہیں. خیر, کیونکہ مجھے ڈر ہے صبح ناشتے میں آپ ملائی لا کے نہ رکھ دیں, وہ پھر باسی ملائی نہیں کھائی جاتی, تازہ ہے نہیں. یہاں پہ چائے کا مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. بہت بھائی بڑی تعریفیں سنی ہے چائے کی, لیکن پھر مجھے جھوٹی تعریف نہیں ہوتی مجھ سے, تو آپ بول دیں نہیں ہے چائے. جب بھینس کا دودھ نہیں ہے تو چائے کہاں سے آ گئی؟ چائے تو بھینس کے دودھ کی ہوتی ہے, وہ ہے ہی نہیں یہاں, تو کہاں ڈبے کے دودھ کی چائے میں لذت نہیں ہے. تو لوگ مجھے پلاتے ہیں اسی چائے بنا کے لا رہا ہوں, میں کہتا ہوں پھر مجھے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی, منہ سے اوپر سے کہنا پڑا. ایک ہفتہ ٹھہر کے نا یہاں سے چائے ملتی ہے, اچھا اچھا دودھ ملتا ہے یہاں, چلیں پھر صحیح. یہاں پورا فارم ہے. اچھا اچھا, پتی بھی پھر وہی ہو, پکانے کا اسٹائل بھی ویسا ہی. تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس میں پیدا کیا بھائی؟ خاندانوں میں پیدا کیا. فجعلہ نسبا وصہرا,
3 خاندان لگائے ہیں اللہ نے. تو میں بتا رہا تھا سورہ نور میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں چچا ماموں پھپھی تایا مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں, کیونکہ سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آئے گا اور پھر ایک ایک بچے کا سسٹم آئے گا تو خاندان مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ میاں کو پہلے سے پتا تھا. تو اللہ میاں نے صرف مبہم بات نہیں کی کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا کے کھا لیا کرو, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا لیکن عزت اتنی دی, نسب جس میں ددیال نلیال آ گیا, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو تو ایک عدد, بعض لوگوں کے زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن ویسے نارملی کتنے ہوتے ہیں, ایک عدد سسرال بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لیس علیکم جناح, کوئی حرج نہیں. صحابہ ڈر گئے تھے نا کہ بھئی کسی کا مال حرام ہے تو اب اپنے ریلیٹیو کے جا کے پتہ نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تاکلوا من بیوت آبائکم, اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں ابا ہوتے ہیں. بہت گہری بات ہے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. مسلمان باپ لیس نہیں ہوتا, دادا بھی ہوتے ہیں, صرف ابنی کا آبا, کبھی دادا کے ہاں بھی جا کے کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت امہاتکم, اپنی ماؤں کے گھروں میں, نانی بھی آ گئی اس میں, دادی بھی آ گئی, سمجھتے ہو, تو ان کے گھروں میں بھی, وہ تو سب کے یہاں ہوتی ہے, اماں تو سب کے یہاں ہوتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم, بھائیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا لیا کرو. اگر آپ اپنے ابا کے اکلوتے ہوتے تو بھائی ہوتے آپ کے نہیں ہوتے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ہوتے, اس کا مطلب ہونے چاہیے نا, تبھی تو ان کے گھر میں جا کے کھائے گا. ابا نسل روکیں گے تو بھائی کہاں سے ہوں گے. او بیوت اخوانکم, اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے بھی فریج کھول کے دودھ سے ملائی اتار کے, اچھا استغفر اللہ, وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے اصل میں, تو کیونکہ میں تو یہی کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جب دودھ بنتا تھا نا, ہم جا کے, اماں بہت غصے ہوتی تھی کہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا, جب جا کے دیکھتی تھی نا خالی پانی تیر رہا ہے, تو ہماری والدہ بہت غصے ہوتی تھی. دودھ کا بیڑا, یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے, دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. تو او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم, اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم, اپنے چچاؤں کے گھروں میں, تایا بھی اسی میں داخل ہے, ایک ایک رشتے کا اللہ نام لے رہا ہے. او بیوت عماتکم, پھوپھیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم, ماموؤں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم, خالاؤں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. پھر آگے جا کے اللہ نے فرمایا او صدیقکم, دوستوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا. دوست کو سب سے اللہ نے کہا رکھا ہے اینڈ میں, اور جب فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے تو دوست سب سے پہلے ہوتا ہے, رشتے دار سب سے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے آخر میں اللہ نے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے.